मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक, पाकिस्तान की कौमी सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। रात गए मीटिंग्स होती रहती हैं, सलाह मशवरे जारी हैं, बंद कमरों में इजलास जारी हैं, मुलाकातें हो रही हैं और बहुत सारी मुलाकातें रिपोर्ट नहीं हो रही। रातों को जागा जा रहा है और दिन में भी सुकून नहीं है, और ये सब कुछ इक़्तिदार की राहदारियों में बसने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईवान इक़्तिदार में जो बैठे हैं वो भी पुरसुकून नहीं हैं, और जो ईवान इक़्तिदार से निकाले गए वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी जारहाना मूड में हैं, जारहाना बैटिंग करना चाहते हैं, जारहाना अंदाज में बॉलिंग करवाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूमत जिसको इक़्तिदार से हटाया गया और जो सारे का सारा मलबा और सारे का सारा इल्ज़ाम और सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो उस मेमो की तरफ जा रही हैं जो कि खुफिया मरासला आया, और वो खुफिया मरासला अभी तक पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हो चुके हैं, कमीशन बनाने की तैयारी की जा रही है, टर्म ऑफ रेफरेंस भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर धड़का लग जाता है कि ये मामला कहीं का कहीं न पहुँच जाए। इसलिए तहकीकात करवाना भी चाहते हैं, तहकीकात को जल्दी भी निपटाना चाहते हैं, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ रही। कुछ किरदार ऐसे हैं, आपको बहुत पूरे वसूख से कह रहा हूँ, कुछ किरदार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह भी हैं और पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ ले जाना चाहते हैं, सही सिमत की तरफ, सही रुख की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस बहरान से निकालना चाहते हैं। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश करते हैं, जहन साजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दलाइल देते हैं और बात मनवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इक़्तिदार के पुजारी हैं और जो साजिशी लोग हैं, जो महल्लाती साजिशों में जिनका गुज़र बसर है, जिनका रहन सहन है, और वो चाहते हैं कि ये क्यास बढ़े। उसमें इंटरनल भी हैं, उसमें एक्सटर्नल भी हैं, तमाम के तमाम हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एक ऐसी जंग चल रही है कि पाकिस्तान का रुख किस तरफ जाना है। क्या जो नई कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील दी गई थी, क्या उस पर अमल करना है या फिर उसको रद्दी की टोकरी में डालना है। उसमें जो कुछ तय हुआ था उस सिमत आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का 24वां रोज़ा है, 25वीं की शब होगी, ताक रात होगी, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र को तलाश कीजिए। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, सिर्फ़ अंदाज़े लगाए जा सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हैं। तो आप दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। उसकी वजह यह है कि हम इधर ही हैं, हमने इधर ही रहना है, हमारे बच्चों ने इधर रहना है, हमारे वालिदैन इधर थे, और हमारे वालिदैन, मैं भी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि पूरे के पूरे जो गांव के गांव थे हमारे, वो सब के सब हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग सब के सब हिजरत करके आए थे और सब कुछ छोड़ के आए थे इंडिया में, उस सरज़मीन पे, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ रहे थे, इस सरज़मीन की तरफ दौड़ रहे थे। ये मैं आपको सिर्फ मामूली सी बात बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, इस मादरे वतन को बनाने के लिए, इस पाक सरज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए लाखों कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान बनने से पहले ही इस वतन पे कुर्बान कर गए, अपना खून, अपनी जान, अपना माल, अपना आबरू, अपनी इज़्ज़त, सब कुछ कुर्बान करके गए हैं इस वतन पे। तो लिहाजा इस वतन पे, इस धरती पे हम सब का कर्ज़ है, और हमने वो कर्ज़ उतारना है, वो इसी तरीके से उतारना है कि इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए हमने हर साजिश को नाकाम बनाना है। और आवाम की जो ताकत है जी, आवाम की ताकत, आवाम की आवाज़ और आवाम का ज़ोर और आवाम की दुआ, उसके सामने बड़े बड़े जो हैं डिक्टेटर शिकस्त खा चुके हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर शिकस्त खा चुके हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में बड़े बड़े जो फ़िरौन गुज़रे हैं वो भी निस्त नाबूद हो गए। तो इसलिए इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो चल रहा है। और कितने लोग
اب تو ٹویٹر نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایسا ٹرینڈ اب تک ٹویٹر کی تاریخ میں نہیں آیا جس میں 11 کروڑ جو ہیں شہری اس میں اپنا حصہ ڈال چکے ہوں اور اس کے حق میں ووٹ دے چکے ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ 11 کروڑ شہری حصہ ڈال چکے ہیں اور پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ ہے وہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو کہ چل رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ روبوٹک ہے، اس کو یہ روبوٹک ہے، یہ اس کے لیے سافٹ ویئر استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں پتہ ہے، FIA کو کہا گیا، انٹیلیجنس اداروں کو کہا گیا کہ اس کا پتہ چلوائیں، تحقیقات کروائیں، اور گرفتاریاں بھی کی گئیں، ریڈ بھی کیے گئے، چھاپے بھی مارے گئے، لیکن یہ ٹرینڈ ہے کہ دوڑے جا رہا ہے اور سب نظر آ رہے ہیں اور اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ہڈن نہیں ہے، کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب سے ایک حکومت کو گرایا گیا اور دوسرے بھانمتی کے کنبے کو لایا گیا، نئی کمپنی، امپورٹڈ کمپنی کو لایا گیا۔ تو یہ اس کا رنج ہے، اس کا غصہ ہے، عوام اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اسے کہتے ہیں 5th جنریشن جنگ، اسے کہتے ہیں ہائیبرڈ جنگ، اس کو کہتے ہیں، اور یہ جینون ہے، جینون لوگ ہیں، جینون پاکستانی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی آواز کو سنا جاتا ہے اور اس آواز کو سننے کے بعد اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو پالیسی میکرز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، وہ اپنے ڈیسیشنز کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ اس کو نظر ثانی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر صلاح مشورہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر محلاتی سازشیں شروع ہوتی ہیں اور محلاتی سازشوں کے جو پرانے مکین ہیں، محلاتی سازشوں کے پرانے مکین، پرانے کیا کہنا چاہیے تنخواہ دار، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی طرح چلنا چاہیے، اسی میں ہم سب کا کھابے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے جناب۔ صورتحال اچھی نہیں ہے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے صورتحال کو خراب ہونے سے پہلے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اور یہ کنبہ نہیں چلنے والا، یہ امپورٹڈ کمپنی نہیں چلنے والی، اس کو زبردستی چلانے کی کوشش کی گئی تو آپ کو قدم قدم پہ آپ کو خاردار جھاڑیاں ملیں گی، خاردار آپ کو جھٹکے ملیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، بجائے اس کے کہ اس بھانمتی کے کنبے پہ اپنا ٹائم صرف کریں، اپنی توانائیاں صرف کریں، اپنی صلاحیتیں صرف کریں، جس پہ آلریڈی نیشنل سیکورٹی کونسل کے 2 ٹھپے لگ چکے ہیں، تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے عمران خان صاحب نے پشاور میں دوبارہ نمودار ہوئے اور ان کی تقریر کو بہت کم دکھایا گیا۔ ARY نے تو دکھایا لیکن باقی ٹی وی چینل نے بھی بہت کم دکھایا، آلموسٹ 80% 90% ریڈکشن تھی۔ تو اس ایسی صورتحال سے یہ آواز یا ان کی آواز نہیں رکے گی۔ میں پوری اس میں پولیٹیکل فلسفی ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، میں آپ کو انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا اپنے ویورز کو، ناظرین کو، کہ یہ اس طریقے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کام اس طرح سے نہیں رکے گا۔ بہرحال تھوڑا سا عمران خان صاحب ایگریسو ہو گئے دوبارہ، اور کیونکہ میسیجز گئے اور ان کو کچھ سگنل موصول ہوئے، ان سگنل میں کہا گیا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور نئے انتخابات ہوں گے، اور جس کا جتنا مینڈیٹ ہوگا اس کو ملے گا فری اینڈ فیئر الیکشن۔ لیکن اس کے بعد محلاتی سازشیں پھر شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اقتدار پہلے تو ایک تھے، بڑی مشکل سے، ابھی بہت سارے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں، اصل میں امپورٹڈ کمپنی نے بہت سارے مشکل کام کرنے ہیں۔ ECL سے نام تو نکل گئے ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ ریکارڈ ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پرانا پاکستان بوئنگ 777 جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس میں کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ رخصت ہو جائے گا۔ اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، کچھ دوحہ سے پہنچیں گے، کچھ لندن سے پہنچیں گے، کوئی کہاں سے پہنچ رہا ہے، اور خطوط یہاں سے جا رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے انتظامات، پروٹوکول، سیکورٹی سب کچھ کریں۔ خطوط موجود ہیں لیکن ان خطوط کو جھٹلایا جا رہا ہے، اس طرح سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا
عمران خان صاحب نے پشاور میں کہا ہے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، میں اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں، اور اس کے لیے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بہت منظم انداز میں، بہت سفسٹیکیٹڈ انداز میں وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کا پروگرام ہے کہ آیا جائے، اور یہاں پہ اسلام آباد میں ابھی انتظار کر رہے ہیں، وہ 3 ہفتے تک وہ انتظار کریں گے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 3 ہفتے تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد دوسری جانب حکمراں اتحاد جو ہے، حکمراں اتحاد بھی بہت زیادہ اگریسو ہے، اور وہ ہر صورت میں چاہتا ہے، اور خاص طور پہ باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، جتنا بھی ٹائم ہمیں ملا ہے، کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو اتنا تو ضرور ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو صورتحال اچھی نہیں ہے، صورتحال کشیدہ ہے، ہر جگہ پہ ہر لیول پہ کشیدگی ہے، اور اسی لیے ایگریسو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خان صاحب ایگریسو اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شریفانہ طریقے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب تک جو ثابت ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، وہ سارا کچھ اگر ہو سکتا ہے تو اس لیے جناب عمران خان صاحب بھی اس لیے اس فریم آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور گالیاں بھی دیں، سب کچھ کیا، دھمکیاں دیں، اور اگر ان دھمکیوں کا بھی یہ اثر لیا گیا، ان گالم گلوچ کا یہ اثر لیا گیا کہ وہ سارے کا سارا واپس اقتدار کے ایوان اقتدار میں پہنچا دیا گیا، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کافی پشاور میں جارحانہ موڈ میں تھے، اور پنجاب میں بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ ایوان صدر ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے واپس بھیج دی ایڈوائس پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کی رپورٹ ساتھ لگا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ملاحظے کے لیے میں گورنر پنجاب کی رپورٹ بھجوا رہا ہوں، جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا وہ کن حالات میں اور کیسا ہوا، وہ الیکشن اس کو نہیں کہہ سکتے۔ گورنر پنجاب کی تفصیلی رپورٹ ہے، اس میں بہت سارے آئینی اور قانونی حوالے دیے گئے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو کہ وزٹرز گیلری میں ہوا، وہ اجلاس جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہ مہر لگائیں۔ تو صدر مملکت اس سے مکمل طور پہ انکاری، اور گورنر پنجاب بھی ایسے غیر آئینی عمل کا حصہ بننے سے انکاری۔ تو اس دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے باقاعدہ طور پہ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کل انہوں نے اجلاس بلایا، بیوروکریٹس کو بلایا، سینئر بیوروکریٹس، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور دیگر کو، اور پھر آج انہوں نے اپنی سینئر سابق وزراء کو بلایا، اور انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک نگراں کابینہ تشکیل دی جائے، اور امور صوبہ چلائے جائیں، کیونکہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا تو عثمان بزدار صاحب بھی وزیر اعلیٰ ہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، اور وہ کام کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھی نئی عبوری کابینہ کی تشکیل کے لیے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑی تنبیہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر مملکت کو بہت احترام دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمارے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، تو لہٰذا اب ہم آرڈر پاس کریں گے، اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں جناب ادھر سے کیا آرڈر آتا ہے۔ پھر مریم صفدر صاحبہ، ان کی جو اپلیکیشن ہے پاسپورٹ واپس لینے کی، بیرون ملک جانے کی، 3 بینچ انکار کر چکے ہیں، 3 دفعہ بینچ تحلیل ہو چکا ہے، 3 آنریبل ججز انکار کر چکے ہیں، معذرت کر چکے ہیں کہ ہم یہ مقدمہ نہیں سننا چاہتے۔ تو جناب صورتحال جب اس حد تک ہو تو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اے میرے منصفو، عظیم منصفو، سلامتی کے ضامنوں، عوام کی آواز کو سنو اور سمجھو، اور دیکھو کہ پاکستان آپ کو پکار رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے۔